एक, दो, तीन, चार। सरगोदा की फजा में एक हवाबाज परवाज के दौरान कुछ गिन रहा था। जमीन से कंट्रोलर ने वायरलेस पर पूछा, क्या गिन रहे हो? फजा से फ्लाइंग ऑफिसर मसूद ने जवाब दिया, भारतीय हंटर। और क्या? कंट्रोलर ने कहा, अच्छा, मैं समझा शायद परिंदे गिन रहे हो। और ये गिनती आलमी फजाई मार्कों, तारीख इस्लाम और तारीख पाकिस्तान के एक बेमिसाल बाब का उन्वान बन गई। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम ने ये बाब कुल 30 सेकंड में लिख डाला था। एक दुबले पतले और बज़ाहिर गैर अहम से आदमी ने सिर्फ आधे मिनट में फजा में इंडियन एयरफोर्स की शिकस्त और पाक फजाइया की बर्तरी का झंडा गाड़ दिया। आलमी फजाई मार्कों में किसी हवाबाज ने एक ही झड़प और इस कदर मुख्तसर अरसे में इतने तैयारे कभी नहीं गिराए थे। और शायद ही जंग में ऐसा हुआ हो कि एक ही हवाबाज ने एक ही झड़प में सारी ही जंग का पांसा पलट दिया हो। इसी एक मार्के में ये हकीकत भी झुटला दी गई कि हंटर तैयारे पुरानी तर्ज के सेबर तैयारों से बरतर हैं। इसके अलावा इस पुराने मकूले की तस्दीक हो गई कि मैदान जंग में जो अहमियत, जुर्रत और जंगी महारत को हासिल है, वो तादाद और साजो सामान को नहीं। पाक भारत जंग का दूसरा रोज था। पहले रोज पाक फजाइया ने दुश्मन की सरहदों के अंदर जाकर पहला फजाई हमला किया था और इस पहले ही हमले में हमारे शाहबाजों ने जेट के दौर के कदीम सेबर तैयारों से भारत के अहम हवाई अड्डों पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा में तबाही मचा दी थी। दुश्मन के कई तैयारों को जमीन पर और चंद एक को फजा में भस्म करके भारतीय हवाबाजों पर दहशत तारी कर दी थी। अजीब बात तो यह है कि हमारे दुश्मन को गुमान तक न था कि पाकिस्तानी हवाबाज यूं बिजलियां बनकर टूट टूट पड़ेंगे। हालांकि हिंदू मुसलमान से 1000 साल से वाकिफ था। जंग के दूसरे रोज सरगोधा की सुबह का उजाला निखर रहा था और फजाई अड्डे में फजाइया का हर फर्द बशर किसी न किसी काम में मगन, मुस्तैद और आग बगूला था। जैसे किसी अजीम ड्रामे के किरदार किसी भी लम्हा स्टेज का पर्दा उठने के मुंतजिर हों। जो आदमी कुछ भी नहीं कर रहे थे वो भी मसरूफ और चौकन्ने नजर आते थे। जमीनी तोपची एमुनिशन के पट्टे गन्नों से लगाए आसमान की वुसअत को ताक रहे थे। हवाबाजों और ग्राउंड क्रू ने तैयारों का आखिरी मुआयना कर लिया था। इस कदर मसरूफियत और तैयारी की गहमा गहमी के बावजूद फजा में सुकूत था, लेकिन ये सुकूत तूफान का पयाम दे रहा था और फजाई अड्डे में हर कोई बेताबी से इस तूफान का इंतजार कर रहा था। किसी भी लम्हे दुश्मन का हवाई हमला मुतवक्के था, लेकिन किसी को गुमान तक न था कि इस एक ही रोज बल्कि इस रोज के चंद लम्हों में सरगोदा, जिसे पाकिस्तान में कोई भी खास अहमियत हासिल नहीं, आलमी शोहरत याफ्ता शहर बन जाएगा, जिसे देखने के लिए बरतानिया, फ्रांस, अमरीका, जापान और देश देश के अखबार नवीस और जंगी वाक़े निगार भागते चले आएंगे। किसी ने कभी भूले से भी तसव्वुर न किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसकी हैसियत जंगी नुक्ता निगाह से छोटे से एक फ्लाइंग क्लब से ज्यादा नहीं, कुर्रायर्स के जर्री हवाई बेड़ों में शुमार होने लगेगी। सूरज उभर रहा था और फजाइया के कारिंदे और हवाबाज आसमानी आवाजों पर कान लगा लगा कर और नीली वुसअत में झांक झांक कर उकता गए थे। इंतजार तल्ख हुआ जा रहा था। आखिर उन्होंने तैयारों को दुश्मन के फौजी और फजाई ठिकानों पर हमलों के लिए और अपनी बर्री फौजों को फजाई मदद देने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वो तो दुश्मन के हवाई हमले के मुकाबले के लिए तैयार थे, मगर हैरान के भारतीय हवाबाज अपने पठानकोट, आदमपुर, हलवाड़ा के हवाई अड्डों की तबाही का इंतकाम लेने अभी सरगोधा को तबाह करने क्यों नहीं आए। अचानक फजा में गरज सुनाई दी। सबने चौंक कर देखा। हर कोई उचक के उठा और सबके आसाब में यकबारगी, तनाव और मिजाज में अताब आ गया। लेकिन वो दुश्मन का तैयारा नहीं बल्कि अपना हेलीकॉप्टर था जो उतर रहा था। हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गया। मान बाद आसमान से एक रॉकेट सनसनाता हुआ आया। हेलीकॉप्टर से चंद ही गज दूर गिरा और धमाके से फटा। दुश्मन ने चैलेंज कबूल कर लिया था। पाक फजाइया का इंतजार खत्म हो गया। हवाबाज उसी धमाके के मुंतजिर थे। फजाई हमले के सायरन चीख उठे। इंडियन एयरफोर्स के 6 मिस्टियर तैयारे नीची परवाज करते, रॉकेट और मशीन गन्ने फायर करते झपटे में आ रहे थे। लेकिन मालूम होता था कि वो या तो जल्दी में हैं या उन्हें टारगेट के मुताल्लिक कुछ शक है, क्योंकि उनकी फायरिंग बेनिशाना और बेठिकाना सी थी। एन उस वक्त पाक फजाइया का एक स्टार फाइटर F-104 जो गश्ती उड़ान पर गया हुआ था, फजा में वापस आता नजर आया। उसके कॉकपिट में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन था।
اس نے اپنے اڈے پر دشمن کے 6 طیاروں کو جھپٹتے اور فائر کرتے دیکھا تو وہ فضا میں تیر کی طرح دشمن کے 2 طیاروں کے اوپر سے گزر آیا۔ مشین گنوں کی گرج سنائی دی جیسے بادل گرجے ہوں۔ اس گرج کی گونج بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کے 2 طیارے فضا میں بموں کی طرح پھٹے اور ان کے پرخچے اور بھارتی ہوابازوں کے جسموں کی بوٹیاں آسمان میں بکھر کر سرگودھا کی غیور مٹی میں مل گئیں۔ امجد حسین کی گنوں کی بوچھاڑیں ان کی تیل کی ٹینکیوں میں لگی تھیں اور یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا تھا۔ مسٹیئر طیاروں نے پھٹ کر جو دھوئیں کی گھٹائیں فضا میں چھوڑ دی تھی وہ نہایت آہستہ آہستہ بھارت کی طرف اڑنے لگی۔ فضائی اڈے کی جانباز مخلوق ابھی ان 2 طیاروں کی تباہی کا منظر دیکھ رہی تھی کہ طیارہ شکن توپچیوں کے کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل گوندل کے جیالوں نے 2 مسٹیئر طیارے مار لیے۔ دونوں سرگودھے کے ہرے بھرے کھیتوں میں گرے اور ان کا دھواں اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے پیچھے پیچھے آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ فضا میں بھارت کے صرف 2 مسٹیئر رہ گئے تھے جن کے ہواباز زندگی اور موت کے اس قدر تیز اور اس قدر ہولناک مارکے کو شاید برداشت نہ کر سکے اور اڈے کو نقصان پہنچائے بغیر جانیں بچا کر کھسک گئے۔ فضائی حملہ ختم ہو گیا۔ ابھی حملے کے اختتام یعنی آل کلیئر کا سائرن بج ہی رہا تھا کہ وہ سرگودھا والوں کو ایک اور حملے کے لیے خبردار کرنے لگا۔ اب کے دشمن کے 6 ہنٹر طیارے آئے لیکن اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم اور اس کا نمبر 2 فلائنگ آفیسر مسعود اختر ان کے استقبال کے لیے فضا میں موجود تھے۔ دشمن شاید جنگ عظیم دوم کی ٹیکنیک کے مطابق موج در موج حملہ کرنا چاہتا تھا۔ پہلے 6 مسٹیئر آئے تھے، پھر 6 ہنٹر آ گئے اور ان کے بعد جانے کون سے طیاروں کو آنا تھا۔ اسکواڈرن لیڈر عالم اس حملے کو اپنی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں: جب پہلے حملے کی وارننگ ملی اس وقت ہم زمین پر اپنے اپنے طیاروں کی کاکپٹوں میں پیٹیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ حملے کے دوران طیارے اڑائے نہیں جاتے کیونکہ دشمن کو بڑا آسان ٹارگٹ مل جاتا ہے، وہ اٹھتے طیارے کو مار لیتا ہے۔ ہمیں کاکپٹوں سے نکل آنے کو کہا گیا لیکن ہم نکل بھی نہ پائے تھے کہ حملہ ختم ہو گیا اور ہم طیاروں میں بیٹھے رہے۔ حملے کے بعد ہم نے چائے کی ایک پیالی پی۔ پورے 6 بجے سائرن نے ایک اور حملے کے لیے خبردار کیا تو میں اور میرا نمبر 2 فلائنگ آفیسر مسعود اختر بھاگ کر طیاروں میں بیٹھے اور اڑ گئے۔ دوسرا حملہ نیچی پرواز پر آ رہا تھا۔ میں اور مسعود فضا میں چکر کاٹتے اوپر ہی اوپر اٹھتے گئے۔ زمین سے کنٹرولر ہمیں تیزی سے بڑھتے ہوئے دشمن کے متعلق بتا رہا تھا۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی چلی گئیں اور خون گرم ہونے لگا۔ ہم 10,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہے تھے جب کنٹرولر نے ہمیں بتایا کہ دشمن کے ہنٹر طیارے ہوائی اڈے کے قریب پہنچ گئے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے اوپر اٹھ رہے ہیں۔ کنٹرولر کے ساتھ ہی مجھے مسعود اختر کی آواز سنائی دی: کانٹیکٹ۔ میں نے دشمن کے طیاروں کو دیکھ لیا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ طیارہ شکن گنیں ان پر دھاڑ دھاڑ کر آگ اگل رہی تھی۔ میں دشمن کے طیاروں کے پیچھے آ کر اپنے توپچیوں کی فائرنگ کی بوچھاڑوں میں حملے کے لیے غوطہ لگا گیا۔ مسعود اختر کا طیارہ عقب سے میرے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ ہم نے غوطے کے دوران پروں سے تیل کی فالتو ٹینکیاں گرا دیں۔ جب ہم دشمن کے قریب پہنچے تو میں نے اس کی فارمیشن کے پیچھے 2 اور ہنٹر طیارے اڑتے دیکھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور ان میں سے ایک دائیں طرف گھوم گیا۔ میں نے طیارہ اوپر کھینچ لیا ورنہ میں اس کے اوپر سے گزر جاتا اور صورتحال بہت مختلف ہو جاتی۔ میں گھوم کر پیچھے چلا گیا اور واپس آ کر پیچھے سے ایک ہنٹر کو زد میں لے لیا۔ وہ میری زد سے بچنے کے لیے داؤ پیچ کھیلنے لگا لیکن میں نے اسے نکلنے نہ دیا۔ ذرا ہی دیر کے تعاقب اور دائیں بائیں گھومنے پھرنے سے ہماری بلندی ختم ہو گئی اور ہم درختوں کی بلندی تک آن پہنچے۔ بھارتی ہواباز نے مجھے تعاقب سے جھٹکنے کے لیے طیارے کو عموداً اوپر کھینچ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کے نیچے سے آگے نکل جاؤں گا لیکن میں بھی اس کے پیچھے عموداً اوپر اٹھ گیا اور اس کی دم کے ساتھ چپک گیا۔ اسی پوزیشن سے میں نے گنوں کی مختصر سی بوچھاڑ فائر کر دی۔ وہ میری زد میں تھا۔ بھارتی طیارے کی باڈی سے شرارے چمکے۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا تھا۔ اسے آگ لگ گئی اور میں زناٹے سے اس کے قریب سے گزر گیا۔ میں نے گھوم کر دیکھا طیارہ جلتا ہوا گر رہا تھا اور دوسری طرف فضا میں ایک پیراشوٹ کھلا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ بھارتی ہواباز طیارے سے نکل گیا تھا۔ وہ انڈین ایئر فورس کے ایک فائٹر اسکواڈرن کا کمانڈنگ آفیسر اسکواڈرن لیڈر اونکار ناتھ کاکڑ تھا۔ اسے پکڑ لیا گیا۔ میں اس تعاقب میں دیکھ نہ سکا کہ باقی حملہ آور ہنٹر کدھر نکل گئے ہیں۔ فضا میں سرگودھا کی حفاظت کے لیے صرف میں اور میرا نمبر 2 تھا۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ میں بے تابی سے دشمن کے طیاروں کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں پاک فضائیہ کے 3 طیارے اس انداز سے ہماری طرف آتے نظر آئے جیسے ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہوں، لیکن قریب آ کر انہوں نے ہمیں پہچان لیا اور دوسری طرف نکل گئے۔ اڑتے اڑتے میں اور مسعود دریائے چناب پر سے پرے نکل گئے۔ اچانک مسعود چلایا: ہنٹر سامنے، ذرا بائیں۔
میں نے دیکھا کہ 4 ہنٹر طیارے بڑی اچھی جنگی ترتیب میں اڑے جا رہے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے گھوم کر اوپر اٹھنے لگے۔ میں نے طیارہ گھمایا اور ان کے پیچھے سے خاصا ان کے قریب پہنچ گیا۔ میری گن سائٹ کے 10 روشن اور بے رحم نقطے ان پر منطبق ہو گئے، پھر ایک ایک کو لپیٹ میں لینے لگے۔ میں نے فائرنگ شروع کر دی۔ تمام آسمان میں شرارے چمک اٹھے اور شعلے بھڑکنے لگے۔ دھماکے بھی ہوئے۔ چند ہی لمحوں میں 4 مردہ بھارتی ہواباز جلتے ہوئے طیاروں میں بندھے ہوئے پاکستان کی مقدس سرزمین پر گر رہے تھے۔ جب عالم کے مارے ہوئے بھارتی طیارے جلتے ہوئے گر رہے تھے تو اس کا نمبر 2 مسعود اختر ہیجانی کیفیت میں گرنے لگا اور اس کی آواز زمین پر ہوائی اڈے کے کنٹرولر کو بھی سنائی دینے لگی۔ 1 2 3 4۔ کنٹرولر فضا میں ہوا بازوں کے ساتھ رابطہ قائم رکھتا ہے۔ اس نے پوچھا کیا گن رہے ہو؟ مسعود بولا ہنٹر، اور کیا؟ کنٹرولر بولا اچھا میں سمجھا پرندے گن رہے ہو۔ وہ پرندے ہی تو تھے، موٹے تازے بھارتی پرندے، شہبازوں کا من بھاتا شکار۔ ایک ہی مارکے میں بھارت کے 6 میں سے 5 ہنٹر طیارے گرا لیے گئے تھے، اور اس قدر حیران کن کم وقت میں کہ جس کی مثال فضائی مارکوں کے عالمی ریکارڈ میں نہیں ملتی۔ چھٹا ہنٹر جو عالم کی زد سے بچ گیا تھا، وہ راستے میں انجن بگڑ جانے سے بیکار ہو گیا اور اس کا ہوا باز پیراشوٹ سے کود گیا۔ یہ غالباً لیفٹیننٹ کرنل گوندل کے توپچیوں کا کمال تھا، لیکن اصول کے مطابق کرنل گوندل نے کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے دعویٰ ہی نہ کیا کہ اس طیارے کو اس کے جوانوں نے بیکار کیا ہے۔ عالم نے 30 سیکنڈ میں تاریخ کا وہ باب لکھ ڈالا جو ہماری نسلیں صدیوں تک فخر سے سنتی سناتی رہیں گی۔ ایک روز پہلے 6 ستمبر کی شام اسکواڈرن لیڈر عالم نے دشمن کے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے 3 سیبر طیاروں کی ایک فارمیشن کی قیادت کی تھی۔ اس کے ساتھ اسکواڈرن لیڈر علاؤدین احمد بچ شہید بھی تھا اور تیسرے طیارے میں فلائٹ لیفٹیننٹ سید سعد حاتمی تھا۔ تینوں امرتسر کے مشہور قصبے ترن تارن کے قریب پہنچے تو علاؤدین نے عالم کو وائرلیس پر اطلاع دی، 4 ہنٹر سامنے ذرا بائیں 500 فٹ کی بلندی پر۔ اس مارکے کو بھی عالم کی زبانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں جنگی ترتیب میں دشمن کے 4 ہنٹر طیارے ہم سے 200-300 فٹ دور سامنے سے گزر رہے تھے۔ ہم ان کے علاقے میں کہیں حملہ کرنے جا رہے تھے۔ انہیں غالباً یہ توقع بھی تھی کہ وہ ہمیں بے خبری میں لے لیں گے، لیکن انہیں علم ہی نہیں تھا کہ ہم ان سے 2 ہاتھ دور اسی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہوا بازوں سے کہا فالتو ٹینکیاں پھینک دو اور گنے تیار کر لو۔ ٹینکیاں الگ ہوتے ہی ہم ان پر جھپٹے میں چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور نہایت سرعت سے ہمارے جھپٹے سے بچنے کے لیے ایک طرف گھوم گئے۔ جب فضائی مارکے کی مشق کی جاتی ہے تو عجیب لطف آتا ہے، لیکن یہ مشق نہیں، مرنے مارنے کا حقیقی مارکا تھا۔ ہم تینوں ہوا باز پہلی بار فضا میں دشمن کے سامنے آئے تھے۔ جنگ اسی روز شروع ہوئی تھی۔ یہ مشین اور انسان کی آزمائش کی گھڑی تھی۔ ہنٹر طیارہ فضا میں بڑا خوبصورت اور شہباز نظر آتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ برطانیہ کے بنے ہوئے ہنٹر طیارے جن کی قوت کا بہت شور سنتے تھے، پرانی طرز کے امریکی سیبروں کے مقابلے میں آئے تھے۔ عالمی فضائی مارکوں کی تاریخ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ ایسا کم ہی ہوا ہے کہ دونوں طرف کے طیارے رفتار اور مار میں ایک جیسے ہوں۔ ہمیشہ کوئی سست رفتار ہوتا ہے، کوئی تیز رفتار، کوئی کمتر اور کوئی برتر، لیکن مارکے کی جیت ہار کا فیصلہ ہر حال میں طیارے کی برتری نہیں، ہوا باز کا اپنا جذبہ اور اپنی جرت کیا کرتی ہے۔ ان پر غالب آنے میں ہمیں دیر نہ لگی۔ ایک ہنٹر میری گن سائٹ میں آ گیا، میں قریب ہوتا چلا گیا اور وہ ہنٹر میری سائٹ میں بڑا ہی بڑا ہوتا چلا گیا۔ میں نے چھوٹا سا برسٹ فائر کر دیا، میری گولیاں ضائع نہ گئیں۔ میرے شکار نے پلٹنی کھائی اور بیکار ہو کر گرنے لگا۔ مان بعد وہ آگ کا مہیب شعلہ بن گیا۔ فضا میں موت تیز اور یقینی ہوتی ہے۔ ایک طیارہ مار گرانے سے ہماری مشکل آسان ہو گئی۔ اب ہم 3 پاکستانی ہوا بازوں نے بھارتیوں کو آگے لگا لیا تھا۔ میں نے اور علاؤدین احمد نے بیک وقت اپنے اپنے شکار پر فائر کیا۔ دشمن کے دونوں طیاروں سے دھواں نکلنے لگا۔ شدید ضربیں کھا کر وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ فوراً بعد فلائٹ لیفٹیننٹ حاتمی نے اپنے شکار پر بھرپور برسٹ فائر کر دیا اور انڈین ایئر فورس کا ایک اور ہوا باز اس دنیا سے اٹھ گیا۔ ہنٹر حاتمی کی گولیاں لگتے ہی پھٹ گیا تھا۔ اب بھارت کے آسمان میں صرف ہم 3 پاکستانی اڑ رہے تھے اور فضا میں ہماری حکمرانی تھی۔ ہنٹر جس کا اردو ترجمہ شکاری ہے، شکار ہو چکے تھے، لیکن یہ تو ابتدا تھی۔ جنگ تو اسی صبح شروع ہوئی تھی۔ اس تعاقب اور مارکے میں ہمارے طیاروں میں تیل کافی نہ رہا اور ہم نے واپسی کا رخ کر لیا۔ جب ہم پاکستان کی سرحد کے قریب پہنچے تو سامنے سے 2 اور ہنٹر آ گئے۔ اپنے طیارے میں تیل کم ہی صحیح، لیکن بھارتی طیاروں کو دیکھ کر طبیعت میں ایسا اشتعال آ جاتا ہے کہ جھپٹا مارے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے ان ہنٹروں کو دیکھا تو ان سے الجھ پڑا۔
ایک کو تو میں نے ذرا ہی دیر میں فضا میں ہی تباہ کر دیا اور دوسرے کو خاصا نقصان پہنچایا۔ میری چوٹ کھا کر اس کی اڑان سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بمشکل اپنے اڈے تک پہنچے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ہواباز راستے میں پیراشوٹ سے اتر گیا ہو۔ افسوس ہے کہ میرے پاس تیل کم تھا، فالتو ٹینکیاں پہلے ہی گرائی جا چکی تھیں، ورنہ میں اس کے پیچھے جا کر اسے فضا میں ختم کر دیتا۔ مجھے بعد میں اطلاع ملی جو قابل یقین تھی کہ بھارت کا یہ ہواباز بھارت کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ذاکر حسین کا بیٹا فلائٹ لیفٹیننٹ حسین تھا۔ ہنسی تو مجھے اس وقت آئی جب میں نے آل انڈیا ریڈیو سے یہ خبر سنی کہ انڈین ایئر فورس کے فلائٹ لیفٹیننٹ حسین کو پاک فضائیہ کے ہوابازوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے صلے میں ویر چکر عطا کیا گیا ہے۔ اس کی بہادری دراصل یہ تھی کہ وہ میرے ہاتھوں بیکار کیے ہوئے طیارے کو واپس لے گیا تھا۔ جرری اور دلاور ہواباز اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم کے جسم، جثے اور قد و قامت کو دیکھو تو یقین نہیں آتا کہ وہ اس قدر دلاور ہو سکتا ہے۔ اس نے 17 ستمبر کے روز بھی بھارتی سرحدوں کے دور اندر بہت بلندی پر 2 ہنٹر طیاروں سے جھڑپ لے کر دونوں کو مار گرایا تھا۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اس روز فلائنگ آفیسر شوکت اس کا نمبر 2 تھا۔ پاک فضائیہ کے 2 طیارے دشمن کے کسی ٹھکانے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ دریائے بیاس کے اوپر بھارت کے 2 ہنٹر طیاروں نے انہیں روک لیا۔ عالم نے ان کے لیڈر کو پہلے ہی جھپٹے میں لے لیا، اسے ایک ہی برسٹ میں مار گرایا، لیکن حادثہ یہ ہوا کہ دوسرا ہنٹر شوکت کے پیچھے آ لگا۔ شوکت عالم کو عقب سے محفوظ رکھنے میں محو تھا۔ ہنٹر کے ہواباز کو موقع مل گیا اور اس نے شوکت کے طیارے پر فائر کر کے اسے مار لیا۔ شوکت جلتے ہوئے طیارے سے کود گیا۔ نیچے دشمن کا علاقہ تھا اور شوکت کو جنگی قیدی بنا لیا گیا، لیکن عالم نے وہیں انتقام لے لیا۔ اس نے انتقام کے جذبے سے دیوانہ ہو کر اس ہنٹر کو 1-2 چکر دے کر آگے لگا لیا اور دوسرے لمحے عالم کی مشین گنوں نے ذرا سا برسٹ فائر کر کے اس بھارتی ہواباز کو اپنے لیڈر تک پہنچا دیا۔ دونوں ہنٹر اپنے ہوابازوں سمیت ختم ہو گئے۔ ان فضائی مارکوں کے علاوہ عالم نے پاک فوج کی مدد کرتے ہوئے دشمن کی بری فوج کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ کئی بار اس مشن پر گیا اور دشمن کے اگلے مورچوں اور پچھلی لائن میں تباہی مچا کے لوٹا۔ اس کا حیران کن اور جان جوکھوں کا کارنامہ تو وہ تھا جب جوڑیاں سیکٹر میں وہ دشمن کی فوج پر جھپٹے مار رہا تھا۔ دشمن کے زمینی طیارہ شکن فائر سے اس کے طیارے کی کینپی یعنی پائلٹ کی کاکپٹ کی پلاسٹک کی چھت جو اڑتے وقت بند رکھی جاتی ہے، اس کے سر کے ذرا پیچھے سے ٹوٹ پھوٹ گئی۔ جٹ طیارے کی کینپی کا ٹوٹ جانا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ عالم کہتا ہے جب ہم جوڑیاں سیکٹر پر پہنچے تو فضا میں دشمن کا کوئی طیارہ نہ تھا اور نیچے جوڑیاں کی فیصلہ کن جنگ عروج پر تھی۔ فلائٹ لیفٹیننٹ جیلانی میرا نمبر 2 تھا۔ جیلانی نے جنگ کے دوران فضائی مارکوں میں دشمن کا ایک نیٹ اور ایک ہنٹر طیارہ مار گرایا تھا۔ ہم دونوں درختوں کی بلندی پر زمین سے اٹھتے توپوں کے پھٹتے گولوں کی دھواں دھار میں اڑ رہے تھے۔ ہم نے دشمن کی پوزیشنیں دیکھ لی تو دشمن کی توپوں نے اپنی پسپا ہوتی سینا کی حفاظت کے لیے بے تحاشا فائر کھول دیا۔ میرا طیارہ ہٹ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری کینپی بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے واپس آ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے دشمن کی توپیں دیکھ لی تھی۔ بڑا پرکشش اور اشتعال انگیز ٹارگٹ تھا۔ واپس آنے کو جینا چاہا۔ میں نے اپنے نمبر 2 فلائٹ لیفٹیننٹ جیلانی کے ہمراہ متعدد حملے کیے اور اس قدر ظالمانہ فائرنگ کی کہ دشمن کی گنوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اور پھر ہم واپس آئے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔